बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अवाम के पुरजोर असरार पर एक जानी मानी शख्सियत और बार्सिलोना की रौनक प्रोफेसर ताहिर साहब आज एक दफा फिर मेरे साथ बार्सिलोना में मौजूद है। अच्छा, ये एक मकसद है, इनको दोबारा बार बार इनको हम तंग कर रहे हैं, इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे जाल में आते नहीं है, क्योंकि ये अपनी पार्टी को भी साथ डिफेंड करते हैं और साथ साथ ये दोस्ती का भी ख्याल रखते हैं और पीओसी का भी ख्याल रखते हैं। तो आज मैंने दोबारा इनको रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और उसके बाद जो इस वक्त पीओसी के जो हालात चल रहे हैं और दुनिया में जो बदलता हुआ निज़ाम है उसके ऊपर एक हासिल जो है ना हासिल जोर गुफ्तगू की जाए, हासिल सेहत गुफ्तगू की जाए, ताकि अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है ना वो हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो। प्रोफेसर साहब की सारी जिंदगी सोशल वर्क करते हुए गुजरी है और बार्सिलोना का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनसे जान पहचान नहीं रखता। एक अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे दोस्त शुएब सती साहब होते थे, उनका लोग जब जिक्र करते थे तो लोग उनको पहचान जाते थे, और एक प्रोफेसर ताहिर साहब है, लोग इनको भी पहचान जाते हैं। तो प्रोफेसर ताहिर साहब, पीओसी ग्लोबल के ऊपर आपको खुशामदीद दोबारा। थैंक यू सर, थैंक यू। और अवाम आपको दोबारा सुनना चाहती है, आपके तजर्बात से फायदा उठाना चाहती है, तो दोबारा मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पाकिस्तान में, आपके ख्याल में क्या ये फैसला सही है? क्या बेंच सही बना था और क्या बेंच को तोड़ने में कोई साजिश शामिल थी? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसमें सारी दुनिया की तरह हमेशा फ्लॉज रहे हैं। फैसले जो भी आते हैं जिनके हक में हो वो तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जिनकी मुखालफत में आए वो उसको जो है ना दिल से कबूल नहीं करते। लेकिन एक आईनी अदालत है, एज ए कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आईने पाकिस्तान की महफज है, कस्टोडियन है, और उसके जो फैसले हैं चाहे वो किसी की मंशा या किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन सब पर, तमाम पाकिस्तानियों पर उसका जो फैसलों का एहतराम है वो करना चाहिए। और फैसला जब आ जाता है तो उस पर फिर तबसरा किया जा सकता है, क्योंकि जुडिशरी में अक्सर ये कहा जाता है कि जज खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन उनके फैसले तो तोड़ मड़ोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको एक नया रंग दिया जा रहा है। कभी कह रहे हैं जी 4-5 का फैसला, 4-5 का है जी फैसला, कभी 3-2 से नहीं मान रहे, और इलेक्शन से दौड़ भागना चाहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये सियासी जमातों का ये तर्ज अमल क्या जमहूरियत के लिए सोचमंद है? नहीं, जमहूरियत के लिए तो इंशाल्लाह ये जो इस तरह के जो फैसले हैं वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए होते हैं। आइन को अगर आइन मजबूत रहेगा तो जमहूरियत जो है वो पनपती रहेगी, नहीं तो फिर वही इनविजिबल फोर्सेस आके बैठ जाएंगी और अजीज हम वतनों कह के तो उस तरह फिर आइन को सबूताज कर देंगे। क्या ये हालात आपको उस तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे? बूटों की गूंज आपको महसूस नहीं हो रही मुल्क के आज के हालात देखते हुए? देखे, अल्लाह पाक कैसे, जैसे कुरान पाक में लिखा है, ला तकनतु मिन रहमत रब्बे का, अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जिस तरह के भी हालात हो जाए इंशाल्लाह पाकिस्तान जो जिस नाम पे बना है, कलमे के नाम पे, बाकी जो फैसले की बात है, अदालत का जो दायरा इख्तियार है, जो सुओ मोटो का इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब के पास, उस पे आइन में अगर कोई तरमीम करना चाहते हैं तो वो उसको पार्लियामेंट में लेके आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यही है कि वो अपने जो उनके मर्जी के कोई किचन कैबिनेट में जैसे कोई
मिनिस्टर होते हैं उसी तरह उनके कोई वो जजेस भी जो है वो उन्होंने उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सीनियर जो जजेस थे उनको इस तरफा भी इस बेंच में शामिल नहीं किया। और इसको बेंच फिक्सिंग भी, जैसे मैच फिक्सिंग होती है, ये बेंच फिक्सिंग भी इसमें थोड़ी बहुत जो है ना वो नज़र आ रही है। तो बेहतर यही होता कि ये एक फुल बेंच बनता, लार्जर बेंच की बजाय जितने सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं उनको ये सबको इस फैसले में शामिल किया जाता और इसकी तशरीह होती। लेकिन अब भी जो भी फैसला है, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, बीइंग ए पाकिस्तानी, हमारा जो है वो उसमें उस पर अमल करना है, जैसे भी करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह भी ऑर्डर दिया है उसको जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इंशाल्लाह वो तकरीबन हो ही गया। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता, आपकी गुफ्तगू से पार्टी का दफा झलक रहा है। आप एक ऐसे अदारे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जिसको मैच फिक्सिंग या कोड फिक्सिंग कह रहे हैं, जब आपके हक में फैसले हों, जब 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ साहब को मुल्क से जाने की इजाजत दी जाए, जब मरियम नवाज को बेल दी जाए, और जब हमजा शहबाज शरीफ को जिसमें वो जो उनको सजा देने का टाइम था उसमें उनको बरी कर दिया जाए, उस वक्त तो ये जज ठीक है। और जब ये जज हक और सच की बात करे तो उस वक्त आप उसको कोड फिक्सिंग, जज फिक्सिंग का ताना दे रहे हैं। मैं तो आपसे इत्तेफाक नहीं करता। बेंच फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में जो वकला तंजीमें हैं, जितने भी बार काउंसिल्स हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको एक फुल बेंच बनाया जाए। ये तो इख्तियार है ना कि चीफ जस्टिस साहब का ये आइन में उनको ये इख्तियार दिया है कि वो उन्होंने तो 9 लोगों का बेंच बनाया था। तो अच्छा, मैं दूसरा एक और जो मरियम बीबी ने जो खुलेआम हाजिर सर्विस जो हमारे चीफ जस्टिस बनना है, जस्टिस जादुल हसन साहब ने 2025 में जो है ना वो 25 तक वो चीफ जस्टिस बनेंगे पाकिस्तान के। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये ज्यादती नहीं है कि एक हाजिर सर्विस जजेस के नाम लेके उनको प्रेशराइज किया जाए? और ये वीडियो फिल्में कौन सी हैं जो मरियम बीबी बार बार धमकी दे रही है कि मेरे पास जजेस की वीडियो फिल्म्स है? क्या इसके बारे में कोई रोशनी डालेंगे आप? ये इस लेवल तक तो नहीं जाना चाहिए किसी भी सियासतदान को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन की कस्टोडियन है और उसमें आइन में एक तरीकाकार दर्ज है। लेकिन ये जो जिस तरह काजी फायज ईसा के साथ पीटीआई की गवर्नमेंट करती रही है, इनकी करैक्टर असैसिनेशन करती रही, इनको कभी टैक्स में और कभी इस तरह के मामलात में रेफरेंस दिया, बाद में कहा भी ये हमारी गलती थी। तो इसी तरह की गलतियां जब बाद में रियलाइज होती हैं तो वो फिर जो है ना पानी सर से गुजर रहा है। सवालात आने शुरू हो गए हैं। आप इतने पॉपुलर हैं बार्सिलोना में कि जैसे ही हम ऑनलाइन हुए हैं तो सवालात की लाइन लग गई है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं और ये डिबेट अभी चलेगी। आप कोई भी क्वेश्चन प्रोफेसर साहब से करना चाहें, मैं कोशिश करूंगा सच अगलवाने की, इनसे कोशिश करूंगा कि ये भी कभी जिंदगी में कोई सच बोले सियासी हवाले से। वैसे तो ये सच बोलते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को जहां पे गलत है उसको गलत कहें, जहां पे सही है उसको सही कहें। बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जो भी सियासी पार्टी है वो सेकेंडरी है। पहले हम ओवरसीज पाकिस्तानी है और सबसे पहले पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के आइन की बात करते हैं। अदलिया का जो दौरा मयार है वो जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस बुंदयाल तक सबको पता है क्या है। और अगर अदलिया में अगर लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी जाती है और लाहौर के प्राइम मिनिस्टर को अदालतों में ऐसे लेके जाते हैं जैसे कोई वो बहुत बड़ा फातेह, उसने कोई बहुत बड़ी कोई फतह करके आया, और कैसे लोग निकलते हैं। ये भी अदलिया की तौहीन है कि अदलिया में जब पेशी होती है तो वो एक हम्बल तरीके से होनी चाहिए, पावर शो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आपको इस तरह अवाम का निकलना आपको खटक रहा है? काश
کاش کے ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی جا رہی تھی ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر احتجاج کروں کہ اس وقت کاش یہ عوام اس طرح نکلی ہوتی تو آج ایک پاپولر لیڈر کو لٹکایا نہ جاتا، یا اس وقت عوام نکلی ہوتی جب وہ بھگوڑا نواز شریف ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تو 100 بندہ بھی باہر نہیں نکلا تھا. تو یہ کیا یہ لیڈر پاپولر نہیں ہے عوام میں؟ عوام کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے کہ وہ کہتا بھی نہیں ہے تو لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں باہر آ جاتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ پاور شو. ہاں یہ پاور شو ہے. جو لیڈروں جس لیڈر کا جو عوام کے دلوں میں جو لیڈر بستا ہے وہ عوام کے بریانی یا نانوں کے لیے عوام نہیں نکلتی، عوام خود بخود نکلتی ہے. اور عمران خان کے کیس میں یہی ہو رہا ہے. آپ نے کون سی کوشش نہیں کی؟ آپ کبھی اس کو رات کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ اس کو کوٹوں میں بنا کے گھسیٹتے ہیں، گولیاں اس نے کھا لی ہیں، زخمی حالت میں وہ کوٹوں میں جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپر دی جا رہی ہے. اصل میں افسوس کی بات ہے میاں صاحب، آپ جو مین موضوع تھا نا اس سے اب ہٹ رہے ہیں. یہ تو پولیٹیکل ڈبیٹ میں پڑ گیا. میں نے کوئی سوال نہیں کیا، میں تو آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں. عدالتی فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. عدالتی فیصلے عدالت بھی عوام کا پریشر ہوتا. اگر پیپلز پارٹی کے دور میں عوام نکلتی تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کبھی بھی پھانسی نہ دی جاتی. آپ کی بات سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام پریشرائز اگر ججوں کو کریں گے تو وہ اس کے حق میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہاں، لیکن آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دینا بھی ججوں کا کام ہے. عوام کی خواہشات کا احترام، اگر عوام اس کو غلط رنگ، ابھی آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لٹکا دیا گیا. وہ تو جوڈیشل مرڈر تھا. کے اوپر جائیں گے تو ججز تو کچھ بھی کر جائیں گے. وہ تو ججوں، لیکن ججوں کو آئین اور قانون کے تابع رہ کے. اچھا چھوڑے، میں آپ کو سوال آپ دوسری طرف لے کے جاتا ہوں. ابھی ایک سوال آیا ہے ہمارے شیخ فاروق صاحب جو بڑے غور سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ جو حق وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم عمران خان نے ووٹ کا دیا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو، اور جو یہ 13 رکنی جماعت نے ہم سے چھین لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے؟ میری پارٹی شامل ہے. آپ پیپلز پارٹی کی مذمت کرتے ہیں؟ میں مذمت کرتا ہوں. ویری گڈ. ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب نے پیپلز پارٹی کی مذمت کی. جی سوری ناظرین، ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، بیچ میں کال آ گئی تھی تو دوبارہ پروفیسر صاحب نے مذمت کی ہے جی پیپلز پارٹی کی. صرف پیپلز پارٹی کی نہیں، پیپلز پارٹی کی مذمت آج ہم نے پیپلز پارٹی حق چھیننے والوں میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. نہیں، پیپلز پارٹی شامل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو اس کے فیصلوں کی تائید کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ پارلیمنٹ میں نمائندگی بھی دی جائے. یہ ہمارے قائد بلاول بھٹو کا بھی یہی کہنا ہے. اور انشاءاللہ ہم جب پاور میں آئیں گے تو نہ صرف اوورسیز کو ووٹ کا حق دیں گے بلکہ پاکستان کی جو ایوان بالا ہے، ایوان زیری ہے اور پروونشل اسمبلیز ہیں ان میں بھی نمائندگی دی جائے گی. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میاں طارق جوید بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کا ممبر ہوگا اور ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے ایز اے چیئرمین. پروفیسر صاحب یہ بڑے دور کی باتیں ہیں، آج تو آپ نے سچ بول ہی دیا. چلیں اللہ کرے کو کہتے ہیں نا جی کفر ٹوٹا خدا خدا کر. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. تو پروفیسر صاحب چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. یہ بتائیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے ابھی اوورسیز میں اٹلی میں جو پاکستانی جو شپ میں ڈوبے ہیں، آپ کے خیال میں یہ اداروں کی ناکامی نہیں ہے یا یہ غربت سے مارا ہوا وہ ملک نہیں ہے جس میں لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس غربت سے بھاگنے کے لیے، اس سسٹم سے بھاگنے کے لیے، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے اور کھلے سمندروں میں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ آج کل کا جو موضوع ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے اور کسی وہ شاعر نے کہا نا کسی حادثے کی خبر ملی
تو فضا کی سانس اکھڑ گئی، کوئی اتفاق سے بچ گیا تو خیال تیری طرف گیا۔ تو یہ جو حادثہ ہے یہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن میں جو گورنمنٹ لیول پہ پاکستان میں خاص طور پہ جو ریئل اسٹیٹ میں پیسہ لگ رہا ہے یا اس طرح سے، اس کو چاہیے کہ ادھر کوئی ایسا میکنزم بنایا جائے کہ اس کو ایک نارمل سٹریم لائن میں لے کے جتنا بھی پیسہ ہے پاکستان میں اس کو لے کے کوئی پروڈکشن میں، کوئی فیکٹریز میں، کوئی آئی ٹی میں ان کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں وی شوڈ گو فورتھ ود کراؤڈ، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، کال نو مین فوئے نیور لو اے اسٹرینجر، بلڈ اپ نو پلان نور اینی اسٹار پرسو، گو فورتھ ود کراؤڈ ان لونلینس از ڈینجر۔ تو لونلینس میں ہم چلے گئے ہیں، اور اس لیے ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور وہ پھر انفیئر مینز کے ساتھ یا ایجنٹس کے ہاتھ میں، انسانی اسمگلرس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، اور وہ پھر یورپ میں یا امریکہ میں اس طرح سے ڈنکیاں لگا کے، یا وہ جیسے بھی آ رہے جو اس طرح سے میرا یہی مطالبہ ہے گورنمنٹ لیول پہ پاکستانی جتنے ہیں وہ پاکستان گورنمنٹ اور یورپین گورنمنٹ، یورپین یونین کے ساتھ کوئی اس طرح کا افرادی قوت کا معاہدہ کریں جس میں لوگ ادھر سے ڈائریکٹ لیگل یا کنٹریکٹ پہ آئیں، چاہے وہ ایگریکلچر کا معاہدہ ہو، ادھر جیسے زرعی ملک ہے اسپین، اس میں اگر لوگ آ جائیں زراعت کے شعبے میں بھی، جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں تو وہ بھی ادھر کام کر سکتے ہیں۔ اگر کنسٹرکشن کے شعبے میں مزدوری کے لیے آنا چاہیں یا میسن کے طور پہ آنا چاہیں تو وہ بھی ادھر کام ہے، فیکٹری ورکرز کا کام ہے، اور نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنا سکل، اور انفیئر مینز کی بجائے اس طرح سے سمندروں کے راستے جو آنا ہے، اس کی بجائے پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ یورپین یونین کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ افرادی قوت کا جو ہے MOU سائن کرے، اور لیگلی لوگ کنٹریکٹ پہ آئے، چاہے وہ کوئی جس طرح کا بھی طبقہ ہے، اگر زمیندار ہے تو وہ زمیندارے میں آ سکتے ہیں، اگر کوئی کنسٹرکشن کے شعبے میں ہے یا کوئی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، IT کے ایکسپرٹ ہیں، ادھر تو مین پاور کی کمی رہتی ہے یورپ میں، تو اس طرح آنے کی بجائے کہ بعد میں اپنے والدین ان کے ساری زندگی ترستے رہتے ہیں، بہن بھائی کیسے وہ ڈوب کے کئی پروفیسر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی سے کھیلنے کا جو ارادہ نوجوان لے کے نکلتے ہیں یہ راستے پہ بالکل نہیں آنا چاہیے، یہ غیر قانونی راستہ ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح آپ اپنی جانوں سے کھیل رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے اویئرنیس بڑی ضروری ہے۔ چاہیے گورنمنٹ لیول پہ کہ لوگ بارڈر کنٹرول ہونے چاہیے، ہماری خاص طور پہ FIA متحرک ہونا چاہیے، وہ بھی تو پیسے لے کے بارڈر کراس کرا رہے ہیں نا، تو اس لیے وہ کالی بھیڑوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے، اور کالی بھیڑوں کے اوپر بھی جو ہے نا اپنے پنجے گاڑنے چاہیے، جو اس طرح نوجوانوں کو ورگلا کر دوسرے ملکوں میں غیر قانونی طریقے سے بھیج رہے ہیں۔ سارے لوگ، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، سارے وہ ادھر جو لوگ ہیں اس میں ملوث ہے، اور اس لیے وہ پھر وہ وشیس بہرحال جی پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل جو ہے نا وہ بہت افسوس کرتی ہے ان والدین سے، دلی افسوس ہے ان لوگوں سے جن کے بچے سمندر میں ڈوب کر جنہوں نے وفات پائی ہے، اور آنے والے جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ آئیں، شادی کر کے آئیں، بزنس کرنے کے لیے آئیں، لیکن اس راستے سے غیر خدا کے لیے غیر قانونی طریقے سے کبھی نہ۔ ادھر بڑی اپرچونٹی ہے، ادھر سے آپ ایک کویسچن اور آیا جی، دیہاتوں کے رہنے والے ہیں تو آپ زمیندارہ میں آ سکتے ہیں، یہ زرعی ملک ہے، ادھر
70% یورپ جو ہے وہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ایگریکلچر میں آ جائے اور میکینیکل فیلڈ میں آ جائے، کنسٹرکشن میں آ جائے، لیکن گورنمنٹ لیول پہ جس طرح معاہدے ہونے چاہیے، پاکستان میں جو اوورسیز کی منسٹری ہے ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اسٹاف لیول پہ آ کے ان سے معاہدہ کرے۔ اور پروفیسر صاحب کیا یہ ضروری نہیں کہ ہمیں اس طرح کے اویئرنیس پروگرام جو نا سوشل میڈیا کے ذریعے کرنے چاہیے نا؟ یہ ہر تنظیم کو کرنا چاہیے، ہر تنظیم کو، جتنے بھی اوورسیز کو ہولڈ کر رہی ہے تنظیمیں ان کو کرنا چاہیے، اور اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں پروفیسر صاحب، اب کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے ہماری، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل جو پچھلے 3 سال سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور آپ اسپین کے اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے یہ جو موومنٹ پیدا کی ہے اوورسیز پاکستانیوں میں، آپ کے خیال میں ہمیں اور کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کی مدد ہو سکے؟ دیکھیں جی، ہمیشہ کام کرنے کی تو پاسبلٹی رہتی ہے، جو بھی کیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اوورسیز کی بیٹرمنٹ کے لیے، اوورسیز کی ویلفیئر کے لیے ابھی بہت کام رہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اکیلے نہیں، کیونکہ اکیلا جو ہے وہ کچھ نہیں، سیوک سینس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کے جو مسائل نہ صرف ادھر کے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی، اور جو بھی ادھر اوورسیز آتا ہے اس کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جیسے بھی ہے اس کو ہمیں جو ہے اون کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پہنچ آتا ہے تو اس کی پوری طرح مدد کرنی چاہیے، اس کو لیگلائزیشن میں مدد دینی چاہیے، اور وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پروفیسر صاحب، ہم نے پچھلے سال ایک رمضان المبارک کے سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا پاکستان میں، آپ نے دیکھا پورے ہم نے سارے روزے وہاں پہ غریب غربا میں، اور جو وہ مستحقین ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے ہم نے افطاری کا بھی انتظام کیا، اور ان کے لیے ہم نے راشن کا بھی انتخاب کیا، اور اس سال پھر رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی خدمت خلق سے ملتا ہے فضیلت کا مقام، رحمتیں اتری ہیں بندوں پہ اسی زینے سے، اور گر نہیں آج تو کل دانش و حکمت کے چراغ، نور مانگیں گے میری فکر کے گنجینے سے۔ واہ کیا صاحب، آپ جو بھی کر رہے ہیں اوورسیز کا، یہ ادھر سے لے کے پیسے پاکستان میں جا کے جو غربا کو روزے افطاری کروانا اور سحری رکھوانا، یہ بہت بڑی فضیلت کا مقام ہے۔ اللہ پاک باقی سب کو بھی اس کام میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ جتنا ہم کریں گے اتنا ہی، یہ تو اللہ پاک کے ساتھ ایک کاروبار ہے، جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ پاک آپ کو اس میں زیادہ دے گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہماری نیک خواہشات اور ہر طرح سے جو کوپریشن ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ اور بہت سارے دوست بڑے سوال بھیج رہے ہیں، وہ یہ ایک سوال کی طرف وہ بار بار میری توجہ کروا رہے ہیں کہ پروفیسر صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جو پاکستان میں یہ جو رجیم چینج جو ہوئی ہے اور جن لوگوں نے کی ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ سچ بتانا پسند کریں گے وہاں کو کہ رجیم چینج میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ رجیم چینج میں وہی مائنڈ سیٹ شامل ہے جس نے 54 میں مارشل لگایا تھا وہ، اور ابھی تک جو انویزیبل فورسز ہیں جو اپنی جو ان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ جو بھی لیڈر عوام میں جڑیں مضبوط کر لے اس کی جڑیں کاٹ لی، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی، جوڈیشل مرڈر کروایا۔ لیکن آج بھٹو کی پارٹی تو اس رجیم مشن میں شامل ہے، یہ اسی ذوالفقار بھٹو کی پارٹی ہے جس کو پھانسی لگا دی گئی تھی۔ دیکھیں رجیم چینج جو ہوئی ہے اس میں آئین میں آپ کا وزیر خارجہ رجیم چینج کے چکر میں آپ کا وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو صاحب آ گئے، آپ کی آصف علی زرداری کے کیسز ختم ہو گئے، اس کی بہن کے کیسز ختم ہو گئے، ان کی کمر میں جو درد تھے وہ جو
وہ کوٹوں میں جو وہ ڈنڈا لے کے جاتے تھے وہ ڈنڈے غائب ہو گئے، وہ حاش پشاش گنڈے دندناتے پھر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے اوپر بتائیں کہ یہ رجیم چینج میں کیا یہ لوگ شامل نہیں تھے؟ کیا انہوں نے فائدہ نہیں اٹھائے؟ کیا انہوں نے اپنے کیسز معاف نہیں کروائے؟ نہیں، کیسز تو اصل میں پاکستان میں جو سیاسی اعتدال ہے نا اس کی کمی ہے. جب عمران خان بنا تھا تو اس نے بھی جھوٹے کیس بنا کے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں نام بتائیں جی، وہ کہہ رہے ہیں وہ ناظرین آپ سے نام سننا چاہتے ہیں کہ جی نام بتائیں کہ کون لوگ تھے رجیم چینج میں، نام لے کے بتائیں. آصف علی زرداری صاحب تھے. پاکستان کے آئین میں جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو پیش کرنے کی آئین میں اجازت ہے. بالکل اجازت ہے. مطابق جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے 13 پارٹی ہیں، وہ سب اس میں اس سیاسی عمل میں شامل ہے، اور یہ ایک سیاسی تبدیلی ہے. اچھا آپ اس کو رجیم، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خفیہ ہاتھ کام کر گیا، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ہاتھ تو جب جو عمران خان کو لے کے آئے تھے وہی اس کے، انہوں نے جب ہاتھ اٹھا لیا تو اس میں یعنی اس سے ہاتھ اٹھا کے ان کے اوپر رکھ دیا. ہاں جی، یہ تو ایویڈنٹ ہے. یہ جو جیلوں میں تھے، یہ جو بھگت رہے تھے نیب کو، اب دیکھیں وہی نیب ہے، سب کے کیسز ختم ہو گئے. یہی نا وقت بدلتے ہیں، پھر اسی لیے تو کہتے ہیں نا. میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ہمیں پارٹیوں میں سے ہٹ کے ہمیں ایک ایسے اوورسیز پاکستانی سوچنا چاہیے اور اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے. ہمیں غلامی نہیں کرنی چاہیے. آپ ذہنی غلام مت بنے کسی پارٹی کے. ہاں آپ مثبت تنقید کریں، مثبت اگر وہ کام کوئی پارٹی کرتی ہے تو اس کو آپ اس کی تشریح کریں، لیکن آپ ذہنی غلام نہ بنیں. نہیں، غلامی تو نہیں کسی کی بھی کرتے سوائے اللہ پاک کے اور اس کے نبی کی. غلامی پہ فخر ہے ہمیں، باقی کسی کی غلامی پہ ہمیں کوئی جو ہے نہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کرنی چاہیے. باقی پولیٹیکل افیلیشن آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، سب کی ہے، اور سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم پولیٹیکل افیلیشن کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے پروفیسر صاحب یاد رکھیں کہ آج ہم اس سبز جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہیں، پیچھے قائد اعظم صاحب کی تصویر ہے. یہاں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ یقین کریں کہ قائد اعظم کی روح بھی تڑپے گی. تو اس لیے میری آپ سے بار بار گزارش ہے کہ سچ بتائیں عوام کو. قوم آپ سے سچ سننا چاہتی ہے، چاہے آپ کی پارٹی ہے چاہے میری پارٹی ہے. جس نے ظلم کیا، کیا آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی آصف علی زرداری کی طرح ہو، یا نواز شریف کی طرح ہو، یا مریم نواز کی طرح ہو؟ کیا آپ یہ خواہش کریں گے زندگی میں؟ نہیں، کیوں نہیں، ہمارے وہ لیڈر ہیں. اچھا آپ یہ خواہش کریں گے کہ آپ کا بیٹا آصف علی زرداری جیسا ہو؟ آصف علی زرداری بڑا جینیس آدمی ہے، وہ بڑا پولیٹیکل جو ہے وہ کھلاڑی ہے. کریمنل بھی ہے نا؟ کریمنل تو نہیں ہے، کیونکہ آج تک اس کو کسی بھی عدالت نے کریمنل ثابت نہیں کیا، اور اسی عدالتی فیصلے پہ ہم آگے بات. اچھا جی پروفیسر صاحب یہ چیز مان گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا اگر ہو تو اگر آصف علی زرداری بنے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہے وہ سوچ جو ان لوگوں کے ذہن میں جو پھنسی ہوئی ہے، اور یہ ذہنی غلامی کی علامتیں ہیں. جو پروفیسر صاحب دیکھیں، میں جب کے اوپر تنقید کرنے کا ٹائم آتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کویسچن جان بوجھ کے کیا. میری آپ کی اولاد ہے، اس کو آپ کی عادات و خصائل میں سے آنا چاہیے. آپ سیاستدانوں پہ باپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا عمران خان جیسا ہو، وہ بنا وہ ہمارے عمران جیسا کپتان، عمران خان کی طرح کپتان، عمران خان کی طرح کپتان ہو، عمران خان کی طرح ملک کی خدمت کرے، شوکت خالد بنائے، نمک بنائے، اس کو جب جیت کے آئے. میں تو کہوں گا عمران خان جیسا ہو. اس کی بے نامی اولاد ہے، اس کو اس کا نہیں کوئی. ہاں بے نامی دیکھیں کہ پرسنل میں جب آ جاتا ہے بندہ تو وہ پھر ذرا سطح نیچے گیا. پروفیسر صاحب یہ بہتر یہ ہے کہ اولاد کو جو ہے نا، اولاد نے تو وہی کرنا ہے جو ان کی جینیٹکس ہے. آپ کا بیٹا اس نے آپ پہ جانا ہے، میرا ہوگا وہ میرے پہ جائے گا. اچھا یعنی اپنے بیان سے ہٹ گئے ہیں. زرداری آپ کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیٹا زرداری کی طرح، کوئی باپ بھی نہیں چاہے گا، کوئی بھی نہیں چاہے گا. دیکھیے ہیرو ورشپ ہوتی ہے. ہاں ہیرو اگر کوئی ہو تو پھر کوئی الگ بات ہے. ہمارا ہیرو جو ہے وہ ہمارے پیچھے یہ تصویر ہے ہمارا ہی. جی بالکل، جھنڈے کے نیچے بیٹھے ہیں. بھٹو صاحب ہے.
بالکل بھٹو صاحب جینیس لیڈر تھے جی، جینیس لیڈر تھے. اور باقی جتنے بھی ہیں وہ بھٹو صاحب کے آگے فالوور ہیں، ان میں سے ہم بھی ہیں، بلاول بھی ہے، زرداری بھی ہے، سارے ہیں. زرداری کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا میرا تعلق ہے؟ آئیڈیالوجی جو ہے وہ بھٹو زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے سر؟ پیپلز پارٹی تو شہیدوں کی پارٹی تھی، بے نظیر کی، شہزادی بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، مرتضیٰ کی پارٹی تھی، نصرت بھٹو کی پارٹی تھی. اس کے بعد اس کا بچہ جو جینون جو حقدار ہے اس پارٹی کا، ذوالفقار بھٹو، جس میں بھٹو کا خون ہے، وہ اصل وارث ہے. زرداری تو قابض ہے، قبضہ گروپ ہے، آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. ہاتھ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ جیسا سینئر سٹیزن ہاتھ باندھ کے بلاول کے پیچھے کھڑا ہے. تو یا جو دیکھیں پروفیسر صاحب، یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی اور اس وقت عوام جو ہے نا وہ سننا چاہتی ہے. وہ دیکھیے دھڑا دھڑ کوشچن پہ کوشچن آ رہے ہیں. لیکن ناظرین بہت شکریہ، ہم نے آپ کا آج کا آپ کا ٹائم دینے کا. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور پروفیسر صاحب کے ساتھ اور نشستیں ہوں گی انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ پازیٹیو باتیں بھی کریں گے. جی اللہ حافظ، شکریہ.